अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। नाज़रीन व सामाईन, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम ब कदम, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह हमने 90 अबवाब पढ़ लिए हैं। आज की वीडियो में हम बाब नंबर 91 पढ़ेंगे। उन्वान है खैबर की फ़तह। जो नाजरीन चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का बाब। खैबर एक बहुत बड़ा कस्बा था। इसमें यहूदियों की बड़ी बड़ी हवेलियाँ, खेत और बागात थे। ये यहूदी मुसलमानों को बहुत सताते थे और इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहते थे। मदीना मुनव्वरा से खैबर का फ़ासला 150 किलोमीटर का है। हुदैबिया से तशरीफ़ लाने के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माह तक या उससे कम मुद्दत तक, यानी ज़िलहज 6 हिजरी के आखिर तक मदीना ही में रहे और इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की तरफ रवाना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में से सिर्फ उन लोगों को चलने का हुक्म फरमाया जो हुदैबिया में भी साथ थे। जो लोग हुदैबिया के सफ़र में नहीं गए थे उन्होंने भी चलने का इरादा ज़ाहिर किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे साथ चलना है तो सिर्फ जहाद के इरादे से चलो, माले गनीमत में से कुछ नहीं मिलेगा। मदीना मुनव्वरा से रवाना होते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सबा बिन अरफत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीना मुनव्वरा में अपना कायम मकाम मुकर्रर फरमाया। इस ग़ज़वे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी हमरा थीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खैबर के सामने पहुँचे तो ये सुबह का वक्त था। हज़रत अब्दुल्ला बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के पीछे पीछे था। ऐसे में मैंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ा। मेरे मुंह से ये कलमा सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला, क्या मैं तुम्हें ऐसा कलमा ना बताऊं जो जन्नत के ख़ज़ानों में से है। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर बताइए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो यही कलमा है जो तुमने पढ़ा है। ये जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है और ये कलमा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। खैबर के लोगों ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके लश्कर को देखा तो चीखते चिल्लाते मैदानों और खुली जगहों में निकल आए और पुकार उठे, मोहम्मद एक ज़बरदस्त लश्कर लेकर आ गए हैं। यहूदियों की तादाद वहाँ तकरीबन 10,000 थी और वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि मुसलमान उनसे मुकाबले के लिए निकल खड़े होंगे। जब मुसलमान जंग की तैयारी कर रहे थे तो उस वक्त भी हैरान होकर कह रहे थे, हैरत है, कमाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के इन किलों में से सबसे पहले एक किला नतात की तरफ तवज्जो फरमाई और उसका मुहासरा कर लिया। इस मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद भी बनवाई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने दिन खैबर में रहे इसी मस्जिद में नमाज अदा फरमाते रहे। इस जंग के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ज़िरहें पहन रखी थी और घोड़े पर सवार थे।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کا نام ضرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں نیزہ اور ڈھال بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو پرچم دیا، وہ پرچم اٹھائے آگے بڑھے۔ انہوں نے زبردست جنگ کی لیکن ناکام لوٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم ایک دوسرے صحابی کو دیا، وہ بھی ناکام لوٹ آئے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ کی دیوار کے نیچے تک پہنچ گئے، لیکن اوپر سے مرہب نامی یہودی نے ان کے سر پر ایک پتھر دے مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ قلعے کی دیوار کے قریب انہوں نے بہت سخت جنگ کی تھی۔ جب بالکل تھک گئے تو اس قلعہ کی دیوار کے سائے میں دم لینے لگے۔ اسی وقت اوپر سے مرہب نے پتھر گرایا تھا۔ قلعہ نطات کے لوگ 7 دن تک برابر جنگ کرتے رہے۔ پڑاؤ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگران بناتے شام کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ واپس آ جاتے، زخمی مسلمان بھی وہیں پہنچا دیے جاتے۔ رات کے وقت ایک دستہ لشکر کی نگرانی کرتا، باقی لشکر سو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نگرانی کرنے والے دستے کے ساتھ گشت کے لیے نکلتے۔ کئی روز تک جب قلعہ فتح نہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج میں پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ پیٹھ دکھانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائیں گے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے بھائی کے قاتل پر قابو عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ اعلان سنا تو ہر ایک نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرچم اسے دیں، مگر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کر لیا۔ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، چنانچہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ ان کی تو آنکھیں دکھنے آئی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ کوئی انہیں میرے پاس لے آئے۔ تب حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہیں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور پھر ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب ڈالا۔ لعاب کا آنکھوں میں لگنا تھا کہ وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد زندگی بھر میری آنکھوں میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمایا اور ارشاد فرمایا، جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم کو لہراتے ہوئے قلعہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر قلعہ کے نیچے پہنچ کر انہوں نے جھنڈے کو نصب کر دیا۔ قلعہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک یہودی نے انہیں دیکھ کر پوچھا، تم کون ہو؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس پر یہودی نے کہا، تم لوگوں نے بہت سر اٹھایا ہے، حالانکہ حق وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ پھر یہودی قلعہ سے نکل کر ان کی طرف بڑھے۔ ان میں سب سے آگے حرش تھا، وہ ایک مرہب کا بھائی تھا۔ یہ شخص اپنی بہادری کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ اس نے نزدیک آتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وار روکا اور جوابی حملہ کیا۔ اس طرح
دونوں کے درمیان تلوار چلتی رہی۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خون میں نہلا دیا۔ اس کے گرتے ہی مرہب آگے آیا۔ یہ اپنے بھائی سے زیادہ بہادر اور جنگجو تھا۔ آتے ہی اس نے زبردست حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلوار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ حملہ اس قدر سخت تھا کہ ڈھال ان کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ مرہب اس وقت 2 زرہیں پہنے ہوئے تھا، 2 تلواریں لگا رکھی تھیں اور امامے بھی 2 پہن رکھے تھے۔ ان کے اوپر خود پہن رکھا تھا۔ دیکھنے کے لیے خود میں آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ کر رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس میں 3 پھل لگے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر وار کیا اور ان کی تلوار اسے کاٹتی چلی گئی۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ مرہب کے بعد اس کا بھائی یاسر آگے آیا۔ وہ آ کر للکارا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے آگے آئے اور اسے ٹھکانے لگا دیا۔ خیبر کی جنگ ہو رہی تھی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا نام اسود رائی تھا اور وہ یہودی تھا۔ ایک شخص کا غلام تھا۔ اس کی بکریاں چراتا ہوا اس طرف آ گیا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر طور پر اسلام کی خوبیاں بیان فرمائیں اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد یہ اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر مسلمانوں کے ساتھ قلعہ کی طرف بڑھے اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب ان کی لاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر خوش قسمت تھے۔ نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، لیکن پھر بھی جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آخر یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اس قلعے کے محاصرے کے دوران مسلمانوں کو کھانے کی تنگی ہو گئی۔ وہ بھوک سے بے حال ہونے لگے۔ لوگوں نے اس تنگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، ان قلعوں میں سے اکثر قلعوں کو فتح کرا کہ ان میں رزق اور گھی کی بہتات ہو۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آج کا باب اختتام پذیر ہوا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔